अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद है आप सब बाखैर वफ़ियत होंगे। अल्लाह पाक आप सबको मुझ समेत अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे। सामने मोहतरम, आज बात करेंगे जनरल कमर जावेद बाजवा साहब के आखिरी ख़ताब का, और उसमें उन्होंने जो बातें कौम के सामने रखी हैं उनमें से कोई 5-6 पॉइंट्स हम लेंगे और उस पर बात करेंगे। सबसे पहले ये कि जनरल कमर जावेद बाजवा 6 साल पाकिस्तान आर्मी के सिपा सालार रहे, और इस 6 साल में उन्होंने जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए उनका तज़किरा उन्होंने फरमाया। सबसे पहले उन्होंने शोहदाए पाकिस्तान को खराज तहसीन पेश किया, और फिर लवाहिकीन शोहदा जो थे उनके लिए उन्होंने ये यकीन दहानी कराई कि उनका खून, उनकी कुर्बानी किसी तरह भी हम रायगां नहीं जाने देंगे। फिर उन्होंने बात की पाक फ़ौज से मुतल्लिक़, और पाक फ़ौज के लिए उन्होंने तारीफ़ की, और फिर कारहाय नुमाया जो ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ जनरल बाजवा उन्होंने अंजाम दी उसका तज़किरा फरमाया। उन्होंने ये भी फरमाया कि अगरचे जोग्राफ़ियाई हदूद की ज़िम्मेदारी पाक फ़ौज की है, लेकिन इससे हट कर पाक फ़ौज ने बहुत सारे ऐसे कौमी सतह पर काम किए हैं जो इंतहाई अहम हैं, और उनमें से कुछ का तज़किरा उन्होंने फरमाया। उन्होंने रेकोर्डिक केस की बात की, रेकोर्डिक मामला जो था उसकी बात की। फिर उन्होंने बॉर्डर पर बाड़ लगाने की बात की, अगरचे ये क्वाइट मिलिट्री रिलेटेड मामला है। फिर उन्होंने कतर से सस्ती गैस की बात की कि हमने इसमें भी रोल प्ले किया। फिर उन्होंने दोस्त ममालिक से कर्ज़े का इजरा कराने में जो किरदार अदा किया उसकी बात की। फिर उन्होंने कोविड में जो कारहाय नुमाया अंजाम दिए, जो मुकाबला किया, उसकी बात की। फिर टेडी दल का ख़ात्मा, फिर सैलाब में इमदाद, ये सारे मामलात उन्होंने कौम के सामने रखे, और ये भी फरमाया कि फ़ौज हमेशा अपने पेशा वराना किरदार से हट कर भी मुल्क मफादात के काम में भी हिस्सा बढ़ चढ़ कर लेती है, और पाक फ़ौज मैंडेट से बढ़कर काम करती रही है और करती रहेगी। इन सब के बावजूद के फ़ौज अपने बुनियादी काम और दहशत गर्दी का मुकाबला करने से कभी गाफिल नहीं होगी। साथ में उन्होंने इसकी यकीन दहानी भी करवा दी कि ऐसी बात नहीं है कि हम इन्हीं कामों में लगे रहेंगे, बल्कि हम अपने पेशा वाराना काम को भी बखूबी समझते हैं और वो भी करते रहेंगे। फिर उन्होंने एक ख़ास स्टोरी की बात की, सकूते ढाका की बात की। आम तौर पर यह तासर है कि सकूते ढाका का जो मेन किरदार थे वो पाक फ़ौज थी, कि पाक फ़ौज उस वक्त लड़ी नहीं है, तरजीह उनकी लड़ना नहीं था, बल्कि उन्होंने 92,000 फ़ौजी होने के बावजूद हथियार डाल दिए। जनरल अकबर नियाज़ी साहब की बात होती है और जनरल अरोड़ा की बात होती है, और फिर एक लंबी स्टोरी सामने आती है, और कहा जाता है कि उस वक्त पाक फ़ौज के सीनियर क़यादत को, जनरल अकबर नियाज़ी साहब को चाहिए ये था कि वो पाक फ़ौज को ये हुक्म देते कि वो लड़ें, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, हथियार डाल दिए, और इस तरह 92,000 फ़ौजी, पाकिस्तानी फ़ौजी इंडिया के हाथों कैद हुए, जो एक
ہسٹری ہے. لیکن جنرل باجوہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ بالکل غلط بات ہے، تاریخ یہ نہیں ہے، تاریخ میں درست کرنا چاہتا ہوں. اور انہوں نے کچھ اس طرح اپنا موقف پیش کیا. وہ یہ کہتے ہیں کہ 1971 میں جو اصل حقائق تھے وہ کچھ اس طرح تھے کہ مشرقی پاکستان میں خاص کر جو ناکامی ہوئی وہ پاک فوج کی وجہ سے نہیں ہوئی بلکہ سیاسی قیادت کی وجہ سے ہوئی. وہ اس کی وجوہات بھی بیان کرتے ہیں اور ساتھ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان کے پاس 92,000 فوج تھی، ویئر ایز 92,000 فوج نہیں تھی، صرف 34,000 فوج تھی اور باقی کچھ مختلف اداروں کے لوگ تھے. اور ایسے میں انڈیا کے پاس 2.5 لاکھ فوج تھی اور 2 لاکھ ان کے پاس ٹرینڈ مکتی بانی کے لوگ تھے. اس طرح اتنی بڑی آرمی کے ساتھ مقابلہ کافی مشکل تھا. پاک فوج بڑی بہادری کے ساتھ لڑی اور انہوں نے بے شمار مثالیں بھی قائم کیں. اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ اس وقت کے ایک کسی انڈین چیف نے یہ بھی کہا کہ جی پاکستان آرمی نے بہت اچھا کردار ادا کیا، وہ اچھے لڑے. انہوں نے اعتراف بھی کیا. خیر یہ ایک ان کی بات تھی، ان کا موقف تھا. تاریخ دان اس کو بہتر جانتے ہیں کہ اصل حقائق کیا ہیں. بہرحال آپ کے سامنے ان کا موقف آ گیا ہے، آپ بہتر جج ہیں. لیکن یہ کچھ بات ایسی ہی نظر آ رہی ہے کیونکہ پاک فوج کا کردار ہمیشہ سپریم کمانڈر کے حکم کے مطابق رہا ہے. جو سپریم کمانڈر اسے حکم دیتا ہے پاک فوج اسی طرح ایکٹ کرتی ہے. یہ بات ذہن نشین ہر شخص کے رہنی چاہیے. اور سپریم کمانڈر پاک فوج کا اس وقت کا صدر پاکستان ہوا کرتا تھا. اب اس میں کچھ تبدیلی آ گئی ہے. پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ میں اس موقع پر اپنے ان ہیروز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں. اچھا یہ تو ایک انہوں نے بات کر دی. اس کے بعد انہوں نے ایک بڑا ہیکٹک قسم کا معاملہ، ایک پولیٹیکل افیئرز یا یہ کہہ لیں کہ سیاسی جو صورتحال ہے اس کا تجزیہ بھی کیا اور بڑے مدلل انداز سے اور بڑے اچھے انداز سے انہوں نے یہ منظر کشی کی. وہ یہ کہتے ہیں کہ میں پچھلے چند سالوں سے اس بات پر غور کر رہا تھا کہ دنیا میں سب سے زیادہ ہیومن رائٹس کی خلاف ورزی، انسانی حقوق کی خلاف ورزی انڈین آرمی کرتی ہے اور انڈین آرمی کے جو عوام ہے وہ ان کی فوج پر تنقید نہیں کرتے، بلکہ دیکھا یہ گیا ہے کہ پاکستان آرمی جو ملکی مفاد کے لیے بھی کام کرتی ہے اس کے باوجود بھی پاکستان آرمی پر شدید تنقید کی جاتی ہے. وہ کہتے ہیں کہ یہ بات جو ہے نا بڑی غلط ہے. اور پھر اس کی وہ وجہ بھی بتاتے ہیں. اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ شاید اس کی وجہ یہ ہے کہ پاک فوج 70 سال سے سیاست میں رہی ہے، سیاست میں اس کا کردار رہا ہے اور سیاسی مداخلت رہی ہے جو کہ ایک غیر آئینی اقدام تھا. اور بہت سوچ بچار کے بعد اب فروری میں پاکستان آرمی نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ سیاسی معاملات
سیاسی قیادت سنبھالے پاک فوج مداخلت نہیں کرے گی، لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بات کا جہاں خیر مقدم ہونا چاہیے تھا، بجائے اس کے کہ ہمارے کچھ سیاسی قائدین اسے بہت غلط انداز میں لے رہے تھے، اور جو انہوں نے پکچر پینٹ کی ہے عوام کے سامنے وہ کوئی مناسب نہیں تھی، ان کا جو رویہ تھا وہ مناسب نہیں تھا۔ پھر وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ خاص کر ایک سیاسی قیادت کا وہ نام لیے بغیر اشارہ دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ ایک جھوٹا بیانیہ جو ہے نا وہ بنایا گیا، ملک میں ہیجانی کیفیت پیدا کی گئی، اور اب اس جھوٹے بیانیے سے راہ فرار بھی اختیار کیا جا رہا ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ اس بیانیے کو لے کر سینئر ملٹری لیڈرشپ کو غیر مناسب القابات سے پکارا گیا۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ میں آپ کو واضح کر دوں کہ پاک فوج کی قیادت کچھ بھی کر سکتی ہے، لیکن کبھی وہ ملک کے مفاد کے خلاف نہیں جا سکتی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے، یا کیسے یہ سمجھا جائے کہ ایک ملک میں بیرونی سازش ہو اور اس ملک کی فوج ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر بیٹھی رہے، یہ ناممکن ہے، بلکہ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کبیرہ گناہ ہے، اور جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ فوج میں دراڑ ڈال دیں گے وہ ناکام ہوں گے۔ فوج کی قیادت کے پاس ان تمام باتوں کا اور یہ جو نامناسب یلغار جو کی گئی اس کا جواب موجود تھا، لیکن فوج نے انتہائی حوصلے سے کام لیا اور منفی بیانات سے اجتناب کیا۔ لیکن یہ بات سب کو ذہن نشین کر لینی چاہیے کہ اس صبر کی بھی ایک حد ہے۔ میں اپنے اور پاک فوج کے خلاف اس نامناسب اور جارحانہ رویے کو ترک کر کے آگے بڑھنا چاہتا ہوں، کیونکہ پاکستان سب سے افضل ہے۔ افراد اور پارٹیاں آتی جاتی رہتی ہیں، لیکن پاکستان انشاءاللہ ہمیشہ قائم رہنا ہے۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ مجھے امید ہے کہ ہماری سیاسی پارٹیاں بھی اپنے رویے پر نظر ثانی کریں گی، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ پاکستان میں ہر ادارے اور سیاسی پارٹیوں اور سول سوسائٹی سے بھی غلطیاں ہوئی ہیں۔ ہمیں ان تمام غلطیوں سے سبق سیکھنا چاہیے اور آگے بڑھنا چاہیے۔ وہ یہ بھی فرماتے ہیں جہاں انہوں نے یہ ذکر کیا تو وہاں وہ معیشت کو بھی نہیں بھولے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ میں وثوق سے کہہ سکتا ہوں، یعنی اتنی وہ فرم طریقے سے کہہ رہے ہیں کہ میں یہ بھی وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ پاکستان اس وقت شدید معاشی مشکلات کا شکار ہے، اور پاکستان میں کوئی بھی پارٹی اس بحران سے اسے نکال نہیں سکتی، اور اس وقت سیاسی استحکام کی اشد ضرورت ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ تمام سٹیک ہولڈرز اپنی انا کو ایک طرف رکھتے ہوئے ماضی کی غلطیوں سے سیکھیں اور آگے بڑھتے ہوئے پاکستان کو اس بحران سے نکالیں۔ پھر وہ ذکر کرتے ہیں، جمہوریت کی روح کی بات کرتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ جمہوریت کی روح کو مد نظر رکھتے ہوئے اور عدم برداشت کی جو فضا ہے جو ختم ہوئی ہے، اس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان میں ایک سیاسی جمہوری کلچر اپنانا ہوگا، جس کا وہ کچھ اس طرح ذکر کرتے ہیں کہ 2018 میں جو الیکشن ہوا
وہ یہ کہتے ہیں کہ 2018 کے الیکشن میں RTS کو جواز بنایا گیا اور ایک پارٹی جو جیت رہی تھی اسے سلیکٹڈ کا نام دیا گیا، اور پھر اسی طرح 2022 میں جب ان پر عدم اعتماد کے ذریعے انہیں حکومت سے نکال باہر کیا گیا تو انہوں نے آئینی طریقے سے آنے والی حکومت کو امپورٹڈ کہا۔ تو یہ رویہ جو ہے سیاسی قیادت کا، سیاسی لوگوں کا، سیاسی پارٹیوں کا، یہ مناسب نہیں ہے۔ اس رویے کو جو ہے نا وہ کہتے ہیں ختم ہونا چاہیے، اور یہ اسی صورت میں ختم ہو سکتا ہے کہ لوگ، پارٹیاں، سیاسی قیادتیں سوجھ بوجھ سے کام لیں، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر وہ اس رویے کو ختم کریں گے تو نہ سلیکٹڈ ہوگا، نہ امپورٹڈ ہوگا، پھر الیکٹڈ ہوگا۔ یہ ان کے کچھ پوائنٹس تھے آخری خطاب کے۔ یقیناً قمر جاوید باجوہ صاحب جتنے وہ ہائیلی پروفیشنل سپہ سالار تھے، اتنی ہی ان کی سوچ قومی سطح پر اور سیاسی حوالے سے اتنی ہی مستحکم اور مدلل قسم کی وہ گفتگو کرتے ہیں، اور ان کی یہ جو سپیچ ہے انتہائی اہم سپیچ تھی۔ اس سپیچ میں انہوں نے جو پیغام دیا ہے وہ بڑا واضح ہے۔ ہمیں خاص کر سیاسی ہماری قیادت کو اس پوائنٹ کو سمجھنا چاہیے۔ وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ ان سب کے باوجود ہم نے اب یہ فیصلہ کیا ہے کہ ہم اب سیاست میں حصہ نہیں لیں گے، ہمارا کردار سیاست میں اب نہیں ہوگا، اور اس کو پازیٹیو لیا جائے۔ یہ بہت اہم قسم کی بات ہے، بڑا اہم پیغام ہے پاک فوج کی طرف سے، اور ہماری سیاسی قیادت کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ جب پاکستان آرمی ایز پر رول اپنا کام کرنا چاہتی ہے، رول ریگولیشن کے تحت کام کرنا چاہتی ہے، وہ سیاسی مخاصمت میں یا سیاسی مداخلت میں پڑنا نہیں چاہتی، تو پھر ہمیں یعنی ہماری قیادت کو، سیاسی قیادت کو چاہیے کہ پھر اس طرح کے الزامات، کبھی وہ نیوٹرل کہتے ہیں، کبھی وہ جانور کہتے ہیں، کبھی وہ کچھ کہتے ہیں، پاک فوج کے سینئر قیادت کے نام لے لے کر، اور یہاں تک کہ ان پر الزامات لگاتے ہیں، منصوبہ بندیاں، قتل کیسز، اس طرح کے الزامات ان پر عائد کرتے ہیں جو صریحاً پاک فوج کے ساتھ زیادتی ہے، پاک فوج کے امیج کو خراب کرنے کی یہ کوشش ہے۔ اس خطاب کے بعد کم از کم اب یہ تاثر ختم ہو جانا چاہیے۔ پاک فوج ہماری سلامتی کا ضامن ادارہ ہے، پاکستان کی سلامتی، پاکستان کا استحکام پاک فوج سے وابستہ ہے۔ ہم سب کو پاکستان آرمی کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے رہنا چاہیے۔ یہی آج کا پیغام ہے۔ اسی کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔